अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम दिल चाहता है। मैं आपके साथ आपकी प्रेजेंट शरार जमाल खान, और आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है ये हम सब लोगों की मोस्ट फेवरेट, हम सब लोगों के बचपन से बहुत ही ज्यादा दिल अजीज खालिद अनम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद अनम साहब। अस्सलाम वालेकुम महविश, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक सर। और सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने हमें टाइम दिया, हमारे रेडियो स्टेशन को टाइम दिया। नहीं, ये तो मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि मैं आपके रेडियो स्टेशन के जरिए कतर में मौजूद तमाम लोगों से और इर्द गिर्द के इलाकों में मौजूद हर एक से मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अस्सलाम वालेकुम हर उस शख्स को जो इस वक्त कतर रेडियो पर मुझे सुन रहा है। थैंक यू सो मच सर। सर मैं जानना चाहूंगी आपके कि किस तरह से आपने आगाज किया था अपने करियर का, कैसे आपने चुनाव किया कि आप एक्टिंग करेंगे, सिंगिंग करेंगे, और आपने इतने बेशुमार काम किए, होस्टिंग की है। और सबसे पहले मैं आपको अप्रिशिएट भी करना चाहती हूँ और दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आपका कि आपने जो हमारे बचपन को खूबसूरत बनाया। और पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कोई दूसरी शख्सियत ऐसी नहीं है जिसने इतना बच्चों के लिए काम किया और जितना आपने किया है, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं बहुत ममनून हूँ आपका और अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे मौका दिया। देखिए, शुरुआत तो शायद मेरा बचपन इतना खूबसूरत गुजरा और मैं उन बुजुर्गों का नाम जरूर लूंगा, उन मास्टर्स का नाम जरूर लूंगा जिनकी वजह से मैं इस तरफ आया। एक तो ये कि अगर प्रोफेशनल फील्ड की तरफ आए तो हमने पाकिस्तान टेलीविजन जब शुरू हुआ 60 की दहाई में, तो तब मुस्लिहुद्दीन साहब और नाहिद नियाज़ी साहिबा बच्चों का एक प्रोग्राम करते थे गाने का, उसका नाम था निरंतर ताले ताले। जब ईस्ट पाकिस्तान हमारे साथ था उस वक्त उसमें बेइंतहा अच्छे गाने, अच्छी सोच, काउंटिंग सिखाया करते थे वो गानों के जरिए, मैनर्स सिखाते थे गानों के जरिए। और उसके बाद फिर सोहेल राना साहब ने ये बेड़ा उठाया, फिर उसके बाद खलील अहमद साहब ने ये बेड़ा उठाया, फिर उसके बाद शोएब हाशमी साहब ने ये बेड़ा उठाया, फारूक कैसर साहब ने उठाया। तो उन सब में थोड़ा सा उंगली कटा के शहीदों में मैंने अपना नाम भी शामिल कर लिया ना। बच्चों के काम में शायद इंटरेस्ट इसलिए पैदा हुआ कि 1966 की बात कर रहा हूँ। मेरे वालिद मोहतरम अल्लाह मली के रहमत करे, वो इंग्लिस्तान से मेरे लिए और रिकॉर्ड्स लेके आए थे, लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड होते हैं, विनाइल रिकॉर्ड जिन्हें कहते हैं। उसके अंदर 200 नर्सरी राइम्स थी। तो वो इस कदर, वो मेरे पास अभी भी रिकॉर्ड है, वो मेरी पहली इंस्पिरेशन थी। गाना म्यूजिक घर में था शौकिया, उस जमाने में हर एक के घर में रेडियो होता था, रेडियोग्राम होता था। अभी हम इतने तंग नजर नहीं हुए थे, हम खुले दिलो दिमाग के लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, एक ही तरह का हमारा बैकग्राउंड था। तो वो घर में सुनते थे और मुझे म्यूजिक का शौक था। घर में मेरे बड़े बहन भाई भी शौकिया गाते थे, मेरी वालदा भी गाती थी, घर में रिकॉर्ड्स चलते थे। और उस जमाने में एक रिवाज होता था कि सुबह उठ के नमाज पढ़ा के अपना जब सूरज चढ़ जाता था तो रेडियो पाकिस्तान लग जाया करता था और उसमें गाने बजा करते थे बड़े खूबसूरत। रेडियो की एक ट्रांसक्रिप्शन सर्विस होती थी, तो रेडियो खुद प्रोड्यूस करता था, फिर फिल्मी गाने होते थे। फिर रेडियो सिलोन से विना का गीत माला आता था, फिर विजय भारती आता था, फिर आकाशवाणी आता था। तो इस सब तमाम वी वर सराउंडेड बाय ब्यूटिफुली वेरी रिच कल्चर, है ना। उसमें बहुत हमारी जो आबियारी हुई है वो बड़े सुरों में, धीमे सुरों में। बाहर का मौसम जैसे आया, मेहदी हसन साहब की एक गजल हमेशा, औरंगाबादी साहब की, ताजा हवा बहार की दिल का मलाल ले गई। तो वो इस तरह की चीजें हम सुन सुन के बड़े हुए। तो म्यूजिक वॉज विद इन अस, है ना। और इसका कतई ये मतलब नहीं है कि हम अपनी तरह अपने मसाजिद से जुड़े हुए थे, हमारा दीनी तालीम भी चल रही थी, कारी साहब आते थे, पढ़ते थे, किरत सिखाते थे। खैर, हैविंग सेड दैट, चूंकि वो चीजें इतना खूबसूरत बचपन हमारे बड़ों ने हमें दिया, तो हमने उसके बदले वो ऑटोमेटिकली, चूंकि हमें भर दिया गया ना, बच्चा तो एक खाली स्पंज होता है, जो खूबसूरती हमें भर दी गई, जो म्यूजिक की हमें भर दी गई, जो कलाम हमें भर दिया गया, तो फिर आहिस्ता
ہم تو بچپن میں ہماری والدہ اللہ بخشے ہمیں علامہ اقبال پڑھ کے سنایا کرتی تھی. اب وہ کتابیں پتہ نہیں لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں. ہم نے تو لب پہ آتی ہے دعا پڑھا, ہم نے پہاڑ اور گلیری پڑھا, ہم نے آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ, وہ جو بلبل کی فریاد ہے وہ پڑھا, ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تک, تو اور پھر ٹوٹ بٹوٹ پڑھا, اور پھر بہت سارے بچوں کے کام. اس فیلڈ میں کیسے آیا؟ میں نے جرنلزم میں ماسٹرز کیا کراچی یونیورسٹی سے, صحافت سے منسلک رہا تھوڑے عرصے, اور اس کے بعد جو حالات تھے مارشل لاء وغیرہ کے, اس پہ ملک چھوڑ کے چلا گیا, باہر چلا گیا. باہر ایک جرمن تھیٹر گروپ ہے گرپس تھیٹر کے نام سے, جو بچوں کے لیے کام کرنے میں ماہر ہے. تو وہ وہاں ہم نے کچھ سیکھا ان سے, ان کے ساتھ کام کیا. واپس یہاں پہ آئے تو یہاں ایک جرمن اڈیپٹڈ پلے انگریزی کا کیا, اس میں میوزک کا ہی کام تھا. تھیٹر کے ذریعے آہستہ آہستہ مختصر یہ کہ وہیں سے سائرہ کاظمی لے گئی ٹیلی ویژن پہ, انہوں نے کہا تم گانا گاؤ ہمارے لیے. ہم نے گانا لکھا تھا, ڈراموں کے سارے گانے میں لکھتا تھا, اور تو میں نے وہ ٹینا ثانی اور میرا ایک پروگرام تھا وہ ہم نے کیا. پھر وہاں سے ڈرامہ مل گیا, ڈرامہ بھی کر لیتے ہیں. تو بس وہ ایسی کھیل کھیل میں بڑھتے گئے. لیکن جو میرا ایم تھا بیکاز آف دا گرپس تھیٹر کہ بچوں کو تھرو میڈیا تعلیم دی جانی چاہیے, دی جا سکتی ہے, اور دینا بھی چاہیے. بیکاز میڈیا جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے, پہلے ریڈیو تھا, پھر ٹیلی ویژن آیا, اب تو یہ لیپ ٹاپس اور یہ اسمارٹ فونز اور آپ کے پام میں آ گئے. تو اتنا کچھ بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو اسی میں آپ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ اچھی باتیں, اچھی چیزیں, تعلیم و تربیت وہ آپ بچوں تک پہنچائیں, اخلاقیات پہنچائیں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو بھی ہے ہمارا اپنی ایک تہذیب ہے, ہمارا اپنا اخلاق ہے, ہماری اپنا ایک تمدن ہے, اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. تھرو میڈیا تعلیم کی طرف راغب کرنے کے لیے میں نے ہمیشہ بچوں کے لیے کام کیا. پھر آئی واز ویری لکی کہ مجھے جب سیسمی اسٹریٹ پہلی دفعہ پاکستان میں ہوا, 100 سے زیادہ ایپیسوڈ اردو میں, یعنی دنیا میں پہلی بار اردو میں جب ڈبنگ ہوئی, تو اس ٹیم کا بہت میجر حصہ تھا. اس میں بھی سارے گانے میوزک میں کرتا تھا, آوازیں ڈڈو کی میں نکالتا تھا, اور باقی ارنی برڈ کی میں نکالتا تھا. تو وہ ایک بہت اچھا لرننگ ایکسپیرینس میرے لیے رہا کہ آپ دیکھیں کہ وہ ٹیلی ویژن کے ذریعے کتنا مثبت طریقے سے انہوں نے پازیٹیولی ٹیلی ویژن کی سروس استعمال کر کے انہوں نے بچوں میں تعلیم و آگہی پیدا کی, علم پہنچایا, اچھی تمیز, تمدن. اور آپ سیسمی اسٹریٹ کی کوئی بھی ایپیسوڈ کبھی بھی کہیں سے اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ بالکل ریلیونٹ ہوتی ہے. اور یہی کام میں نے بھی پھر یہاں کیا. پاکستان ٹیلی ویژن نے ہی یہ بیڑا اٹھایا کہ, اور انڈس ٹی وی کے ساتھ میں نے انڈس چھوٹو کے نام سے پروگرام کیا, جس کے اندر دیکھیں پاپولیشن ہماری الحمدللہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی پیدائش کرتا رہتا ہے, بچے آتے رہتے ہیں دنیا میں, اور سب کو الف بے بھی سیکھنی ہے, سب کو اے بی سی ڈی بھی سیکھنی ہے, سب کو حساب کتاب بھی آنا چاہیے, سب کو تعلیم, تہذیب, تربیت, اس سب کی ضرورت ہے. تو جہاں اسکول کالج, جہاں اسکول یا والدین یا گھریلو حالات اجازت نہیں دیتے کہ اتنا وقت دیا جائے, تو ہم وہ اس کو ٹیلی ویژن کے ذریعے یا میڈیا کے ذریعے وہ کمی ہم پوری کر سکتے ہیں. اور یہی میں نے کیا, اور اس کا جو لیٹسٹ میں نے جسے کہتے ہیں خدمت کرنے میں نے کیا, میرے ماشاءاللہ 3000 سے زیادہ سبسکرائبرز ہو گئے ہیں, سال بھی نہیں ہوا. میں نے سیپ کے نام سے بچوں کا ایک پورٹل شروع کیا, جس میں اردو میں بچوں کو الف بے پہ, اللہ کا نام, اچھی تربیت, ناخن نہیں کاٹنا دانتوں سے, گندگی نہیں کرنا, یہ جو گھروں میں بتایا جاتا ہے, یہ جو ہماری تہذیب ہے ہمارا. لیکن سب سے بڑا مہوش, آپ بھی مجھ سے بیٹا اگری کریں گی کہ ہم اپنی زبان سے ذرا کچھ متنفر سے ہو رہے ہیں, ہم دور دور جاتے ہیں. ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ انگریزی بولنا جو ہے بہت کوئی علم
کی بات ہے, بڑا آپ میں قابلیت ہے اگر آپ انگریزی بول رہے ہیں. انگریزی ایک زبان ہے, دنیا میں تو سب سے زیادہ چینی زبان بولی جاتی ہے. اگر زبان ہی کو علم کا ہم محور بنا لیں تو پھر وہ تو چینی زبان ہونی چاہیے. لیکن ہماری زبان اردو ہے, ہماری زبان پنجابی ہے, پشتو ہے, سندھی ہے, بلوچی ہے, براہوی ہے, سرائکی ہے, لیکن قومی زبان ہماری اردو ہے. اور قوم چونکہ ملک ماں ہوتا ہے, وہ مادری زبان بھی اردو ہے. حالانکہ میری مادری زبان پنجابی ہے, لیکن یہ کہ کوئی بات نہیں, میں پنجابی میں بھی بات کرتا ہوں. لیکن اردو آپ دیکھیں کہ جتنا ادبی کام ہم کس کو نہیں پڑھتے, غالب سے عامر سے شروع کر دیں اور فیض تک آ جائیں, جوش کو لے لیں, افتخار عارف صاحب کو لے لیں, سب اردو میں کام ہے, بہترین کام ہے. تو ہمیں سب سے بڑی جو میں نے کوشش ابھی کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بچوں کو اور بڑوں کو زیادہ خاص کر والدین کو اپنی زبان سے پیار ہو, اپنی زبان میں بات کرنی آئے, گفتگو کرنی آئے, تاکہ وہی بچوں کو وہ آگے منتقل کر سکیں. اور یہ ریسرچ چونکہ چلڈرن لٹریچر فیسٹیول سے بھی میرا تعلق ہے, اور نئی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جب تک بچہ اپنی مادری زبان نہیں سیکھتا اس کو اور کسی زبان میں کمال حاصل نہیں ہو سکتا. تو مختصراً یہ میں نے نٹشل آپ کو بتا دیا. سادہ اداکاری بھی ٹھیک ہے, یہ بھی چلتا ہے, دال روٹی تو کھانی ہے. صحیح سر آپ کو ماشاءاللہ سے پرائڈ آف پرفارمنس بھی ملا آپ کی جو خدمات ہیں ان کے بدلے میں. تو لیکن اس کے باوجود بھی یہ میرا بھی آپ سے سوال ہے, اور مجھ سے کافی سارے لوگوں نے یہ کہا کہ میں آپ سے سوال ضرور کروں, کہ آپ نے خود بچوں کے لیے بہت کام کیا. ابھی بھی جیسے آپ نے سیپ کا بتایا, میں نے بھی وہ سبسکرائب کیا ہوا ہے, اپنے بچوں کو دکھاتی ہوں میں اکثر وہ ویڈیوز. بہت بہترین آپ کام کر رہے ہیں. لیکن ہم نیشنل لیول پہ, اور اسپیشلی اگر ہم اس وقت میڈیا کی بات کریں, تو ہمیں ہر ٹیلی ویژن پہ, نہ صرف یہ کہ پاکستان, انڈیا, ہمیں ہر جگہ پہ بہت ایک کمی نظر آتی ہے کہ بچوں کے لیے کام نہیں ہو رہا, بچوں کے لیے شوز نہیں بنائے جا رہے. جو ہم اپنے بچپن میں ہم نے, جیسے ہم جب بڑے ہو رہے تھے تو اینک والا جن اور اس طرح کے پروگرامز آتے تھے, ڈراما آتے تھے, آپ کے پروگرام ہوتے تھے میوزیکل جس میں ہم ساتھ بیٹھ کے آپ کے گاتے تھے. تو اب وہ چیز مسنگ ہے, ہمارے بچوں کو وہ چیز نہیں مل رہی. تو کیوں, مطلب اس چیز کے اوپر جب آپ کو پرائیویٹ پرفارمنس بھی ملتا ہے, اس چیز کا اعتراف بھی کیا جاتا ہے, تو خود سے نیشنل لیول پہ یہ کام کیوں نہیں کیا جاتا؟ دو چیزیں ہیں, دو وجوہات ہیں. دیکھیں, میرا میجر ورک جو ہے وہ میں نے پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے بہت کیا, اور اس کی وجہ سے مجھے اس ریکگنیشن پہ پرائڈ آف پرفارمنس ملا الحمدللہ. سیکنڈ بات یہ ہے کہ جو پرائیویٹ چینلز ہیں جو زیادہ دیکھے جاتے ہیں, ان کی یہ پرائیورٹی نہیں ہے, یعنی ان کے نزدیک یہ اس کی اہمیت نہیں ہے. ان کے نزدیک سیاسیات اہمیت ہیں. وہ آپ تو جانتی ہیں جس طرح وہ سیاستدان بیٹھ کے بحث مباحثہ کر رہے ہیں, لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں, اور وہ چونکہ ایک پرائیویٹ پروڈکشن جو ہوتی ہے, پرائیویٹ چینل جو ہوتا ہے, وہ ایک دکان ہوتی ہے. اس بیچارے نے اپنی دکانداری کرنی ہے. اب اگر ایک دکان میں پکوڑے ہی بکتے ہیں, لوگ پکوڑے ہی کھاتے ہیں, تو وہاں وہ چانپے کیوں بیچے گا جو کھاتا ہی کوئی نہیں ہے, یا سوشی کیوں بیچے گا؟ یہ کوتاہی ہے, اور بہت بڑی کوتاہی ہے کہ ہم اپنی نئی جنریشن کو اگنور کر رہے ہیں. پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ زیادہ تر نوجوان بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے, اور یہ تو وہ بچے ہیں کہ جو اکاؤنٹڈ فار ہیں, یعنی جن کی گنتی ہوئی ہوئی ہے, جن کے بے فارم بنے ہوئے ہیں. 1 کروڑ سے زیادہ بچے وہ ہیں جو اسٹریٹ چلڈرن ہیں, جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے, جن کا کوئی رائٹس نہیں ہے. ہم اس پہ سیپ جو ہے وہ ان پہ کام کر رہا ہے آگے جا کے. یہ پرائیویٹ پروڈکشنز کی کوتاہی ہے. پرائیویٹ پروڈکشنز یہ ایک بڑا ڈرٹی گیم ہے, ایک مارکیٹنگ کی اسٹریٹجیز ہیں. ہمارا مسئلہ سارا یہ ہو گیا ہے بیٹا کہ جب کوا ہنس کی چال چلتا ہے نا, تو نہ تو وہ ہنس بن سکتا ہے اور وہ اپنی چال بھی بھول جاتا ہے. تو ہمارے یہاں مسئلہ سارا یہ کھڑا ہوا ہے کہ جو میرٹ ہے اس کو سپوائل کیا گیا ہے. میڈیا ایک کاروبار ہے. پہلے میڈیا کاروبار نہیں تھا, صرف وہ لوگ جو میڈیا کو جانتے تھے, جو کریٹو لوگ تھے, ان کو کام دیا جاتا. اب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہیں, آپ اپنا ڈرامہ بنا لیں, جس کی مرضی آئے, خود ہیرو آ جائے, خود ہیروئن آ جائیں, چینل کو پیسے دے دیں, یا آپ کی کوئی ملٹی نیشنل کمپنی میں جان پہچان ہے, ماموتا ہے, کالا کوئی ہے, وہ کر دے گی. تو جو
ڈیفائننگ فیکٹر ہوتا ہے نا کہ کوئی یہ کہے کہ بھائی اب مجھے, آپ نے بالکل ریلیونٹ سوال کیا, اور میں تمام چینل کے اونرز کو جانتا ہوں ذاتی طور پہ, اور میرا ان سے یہی سوال ہوتا ہے کہ یار بچے جو پیدا ہو رہے ہیں انہوں نے الف بے تو پڑھنی ہے نا, اے بی سی ڈی تو پڑھنی ہے, یا یہ کہ کوئی اور زبان آپ ان کو دے رہے ہیں, یا اس دفعہ جو نیا ماڈل اولاد کا آ رہا ہے وہ سب پری فیڈ آ رہا ہے, ان میں ایپس لگے ہوئے آ رہے ہیں, تو وہ آپ اس پہ کام کیوں نہیں کر رہے؟ لیکن وہ نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں ہمیں بیچنا ہے, کوئی خریدتا نہیں ہے, کوئی لیتا نہیں ہے. یہ بھی بیکار بات ہے. ان سے میں کہتا ہوں, کئی دفعہ میں نے کہا کہ دیکھیں کوئی چیزیں بیچنے خریدنے کی نہیں ہوتی, اور میں نے اپنی سروس ان کو پرووائڈ کی کہ میں فری آف کاسٹ کرنے کے تیار ہوں, آپ مجھے روز 15-20 منٹ دے دیں, آدھا گھنٹہ دے دیں چینل پہ. آپ ری رن بھی تو کر رہے ہوتے ہیں نا, آپ جو میں نے تو چینل پہ بھی کام کیا ہے, آپ کا جو فکس پوائنٹ چارٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کا پھر ایک نیا جاتا ہے سافٹ ویئر, پھر وہ سافٹ ویئر ریپیٹ ہوتا ہے. میں نے کہا اس ریپیٹ ٹائم میں آپ مجھے ٹائم دے دیں, میں کرنے کو, لیکن بس دیر آر فورسز جو اگینسٹ ہوتی ہیں آپ کے, کچھ قوتیں ہوتی ہیں جو نہیں چاہتے. میں نے اپنا کراچی ایف ایم 107 پہ 3 سال ریڈیو شو کیا ہے لیٹ نائٹ, اردو کی کو پروموٹ کرنے کے لیے. اردو ادیبوں کا کلام پڑھا ہے, شعرا کا ادب پڑھا ہے, پرانے گانے, پرانی موسیقی, ادب کو تحت اللفظ میں, وہ اس پہ دھمکیاں آ گئیں. مجھے نہیں پتا کن کی آئی تھی, لیکن آئی تھی. اور وہ ظاہر سی بات ہے گھر والے پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی آپ ایسے رات کو آتے ہیں, کوئی آپ کو دھمکا رہا ہے, آپ کیوں نہیں, آپ کو کرنا چاہیے, زندگی جان بچائیں, جان ہے تو جہان ہے نا. تو یہ چیزیں ہیں, کچھ فورسز ہوتی ہیں آپ کے اگینسٹ جاتی ہیں, کچھ مارکیٹ فورسز ہوتی ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ان کی لائن ٹو کی جائے, ہے نا, وہ چاہتے ہیں ہم جو کہہ رہے ہیں کر دیا جائے. آپ یعنی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر آپ غلط اردو میں بات کریں تو بڑے ان ہو جاتے ہیں. آپ کو کہا جاتا ہے واہ یار تو بڑا ماڈرن آدمی, اردو نہیں بات کرتا, انگریزی میں بات کرتا ہے. اور اگر آپ زیادہ ذرا سا, اب حال بس معاشرہ ایسا ہے نا کہ آپ نیکی چھپ کے کرتے ہیں اور برائی کھلے عام کرتے ہیں, تو وہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ کو کرنا پڑتا. لوگ شاید جن کا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس نہیں ہوا وہ اس شاید بات سے اتفاق نہ کریں, بٹ ہمیں فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہو چکا ہے. سیکنڈلی میں بھی بات یہ کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ پاکستان ایک ملک ہے, انڈیپینڈنٹ ملک ہے, ہمارا گھر ہے, اردو ہماری زبان ہے, اور اصل ہمارا مستقبل ہماری اولاد ہے, ہم ان کو پاکستان کی زبان, پاکستانی صحافت, ثقافت, پاکستانی تہذیب سکھائیں گے جو ہماری اسلامی تہذیب ہے. چاہے آپ اسلامی مسلمان نہ بھی ہو, عیسائی ہو, یعنی کسی دین میں بدتمیزی تو نہیں سکھائی جاتی نا, کسی دین میں آپ کو چوری تو نہیں سکھائی جاتی, کسی دین میں جھوٹ بولنا تو نہیں سکھایا جاتا. تو یہ سارا کے سارا قصور بڑوں کا ہے, جو ہم خود اپنے ہاتھ سے اپنا مستقبل تباہ کرنے کو تلے ہیں. اور جب نئی یہ گورنمنٹ آئی تھی پی ٹی آئی کی, انہوں نے ہمیں بلایا بھی تھا, میں گیا بھی تھا اسلام آباد. میں نے پورا پرپوزل دیا تھا کہ ٹیلی ویژن پہ ہم اس طرح کام کریں گے, آؤٹ ریچ ہوگا, باہر بھی جائیں گے. بہت بڑا یہ تقریم فائل دے آیا تھا, وہ بہت خوش ہوئے تھے سارے, اور منسٹر صاحب بھی اور پرائم منسٹر صاحب بھی, سب نے کہا تھا بہترین کام. لیکن بس وہ سو گئے اس کے اوپر. جو کام ہوتا ہے ہمارے یہاں حکومتوں میں, دنیا بھر میں تو نہیں ہوتا, ہمارے یہاں ایسا ہے کہ سو جاتے ہیں فائل رکھ کے, تکیہ بنا کے. اور یہ اگر ہم اس چیز سے نہ نکلے تو پھر ہم کسی مشکل سے باہر نہیں آ سکیں گے. آپ دیکھیں کہ بچے ہمارا مستقبل ہیں یار, میری گاڑی, میرا ٹی وی, میرا فون مستقبل نہیں ہے. ہمیں تو بچوں کو بالکل تیار رکھنا ہے اگلی صدی کے لیے, لیکن ہم نہیں کر رہے. یہ بہت میرے بس میں جتنا ہے وہ میں کر رہا ہوں, سیٹ کی صورت میں کر رہا ہوں. زبان کو زندہ رکھیے, اچھی گفتگو کیجئے, چاہے کسی زبان میں کریں. میں ایسا پریجڈس نہیں ہوں, لیکن میں بھرپور کوشش اپنے تئیں بھی کرتا ہوں کہ انٹرنیشنل فورمز پہ بھی جاؤں تو میں اردو میں بات کرتا ہوں. جب اگر انگریزی تو انگریزی بول رہا, فرینچ میں بات ہوتی ہے, چائنیز میں بات ہوتی ہے,
ہر شخص اپنی زبان بولتے تو ہماری تو اپنی زبان ہے نا. یا تو ہونا ہم گونگے ہوں, ہم گونگے نہیں ہیں بھائی, ہماری زبان ہے اور ادب موجود ہے, بڑا کلام موجود ہے اس میں. سو نہیں کرتے چینلز, یہ ان کی کوتاہی ہے, اور ان پہ آئی وش کہ کوئی جرمانہ لگائے کہ کیوں نہیں. حالانکہ گورنمنٹ نے کیا تھا, ایک لا بنا تھا پیمبرا میں کہ آپ نے دن میں 1 گھنٹہ چلڈرن پروگرامنگ پہ دینا ہے, بٹ لیکن ہمارے یہاں جس طرح چلتا ہے معاملہ آپ کو تو پتہ ہی ہے. صحیح. اچھا سر, آپ ماشاء اللہ سے کانٹینٹ ہیڈ بھی رہ چکے ہیں, آپ نے ایڈورٹائزنگ میں بھی کام کیا ہے. ان دنوں اس چیز کے اوپر بھی کافی ایک ہے لوگوں کی طرف سے یہ آتی ہے بار بار رائے کہ جیسے پہلے کانٹینٹ نظر آتا تھا ہمیں, جو کریٹیوٹی ہوتی تھی, اب اس کا بہت زیادہ فقدان ہو گیا ہے. تو اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ بیٹا اس کی ساری پیچھے دیکھیں, میں حبیب جالب صاحب کا ایک شعر ہے بڑا عمدہ کہ کہیں پہ غم کہیں پہ شادی ہے, معاملہ سارا اقتصادی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ اکنامکس ہے. میں آپ کو بتاؤں 9/11 تک جو تھا ہمارا ملک میں تمام ملٹی نیشنلز کے اپنے انڈیپینڈنٹ ہیڈ آفس ہوتے تھے. ٹھیک ہے, 9/11 کے بعد جان بوجھ کے کیا گیا ہے, بائی ڈیزائن تھا. سارے ہیڈ آفیسز کیونکہ اس کو ایشیا پیسیفک ریجن کر دیا, پاکستان اس میں آتا ہے, اور اس ریجن میں اس کے سارے ہیڈ آفیسز ہندوستان شفٹ ہو گئے, انڈیا چلے گئے. انڈیا میں ہیڈ آفس بن گیا, سارا بجٹ جو ہوتا ہے سال کا وہ آتا ہے انڈیا. انڈیا پھر ڈکٹیٹ کراتا ہے چھوٹی اپنے کئی چھوٹے ملکوں کو کہ تم نے یہ کرنا ہے. اس لیے آپ دیکھیں ساری ایڈورٹائزنگ ملٹی نیشنل کی جو باہر بنتی ہے ہندوستان میں, اسی کی نقل یہاں ہوتی ہے. تو اوریجنل کام کرنے نہیں دیا جا رہا بائی ڈیزائن, کوئی طرف سے اجازت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے جو آئیڈیا دے دیا یہی کریں. آپ ہندوستانی چینل دیکھیں, اس میں وہ ان کے اداکاروں کے ساتھ ایڈ چل رہا ہوتا ہے, ہمارے پاس ہمارے اداکاروں کے ساتھ ایڈ چل رہا ہوتا ہے. بہت کم کام ہو گیا, پہلے سب کام اوریجنل ہوتا تھا, انڈیپینڈنس تھی. اور چونکہ جب آپ کے پاس آپ فائنینشلی آزاد نہیں ہوں گے نا, تو آپ کو پھر سننی پڑتی ہے. اگر آپ تنخواہ دار ہیں تو باس کی بات سننی پڑے گی آپ کو. آپ پیسے لے رہے ہیں, کیا کریں صاحب, وہ کہہ رہا ہے کہ 2 اور 2 8 ہوتے ہیں تو ہم کہیں گے 2 اور 2 8 ہیں, ہم تو نہیں کہہ سکتے 2 اور 2 4 ہے. تنخواہ اسی بات کی لیتے ہیں, ہاں کہ ہاں ملانے میں. اگین جب تک اکنامکلی ہم اقتصادی, جیسے میں نے کہا نا مسئلہ سارا اقتصادی, اکنامکلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہو جاتے, میرٹ پہ اپوائنٹ نہیں کر دیے جاتے لوگ. اس وقت تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹیلی ویژن ریڈیو کہیں بھی جائیں, جہاں ہوتا ہے نا بچے کا جو نیا انسان آتا ہے نا کہ بھائی آئے ہیں نیا اچھا کیا کرو گے, چلو تم بچوں کا پروگرام کرو. یعنی ان کی نزدیک اس کی اہمیت ہی نہیں ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ اسپیشلائز کام ہے. نہیں جیسے کسی کی اولاد نکمی جب ہوتی ہے اس کو مولوی بنا دیتے ہیں, کچھ نہیں پڑھ رہا, ایک بھائی پڑھا تھا اچھا ذرا پڑھا, اس نے نوکری کر لی, بی اے کر لیا. ایک ذرا زیادہ اچھا نہیں پڑھا تھا, اس نے فوج جوائن کر لی, وہ جناب کپتان لگ گیا. ایک جو بالکل نکھٹو تھا اس کو ہم نے مولوی بنا دیا, اسے پارے پڑھا. تو یہ تو الٹا ہو گیا نا معاملہ. بالکل. یعنی دین میں قابلیت سب سے اہم چیز ہے, اور تعلیم میں قابلیت سب سے اہم چیز ہے. یعنی بچوں کا کانٹینٹ تعلیم ہے, آپ علم دے رہے ہیں. جو سب سے بیکار آپ کے نزدیک ہوتا ہے آپ اس کو, اور جو آپ کے نزدیک آپ نے کہا یہ بہت ہی اچھا ڈرامہ کرواؤ یار اس سے, اور اس سے اچھا ہے اس سے جناب وہ کروائیے آپ کرنٹ افیئرس کا, یہ بحث مباحثے کروائے گا, گال گلوچ دیں گے بیٹھ کے. تو یہ سارا سراسر قصور چینلز کا ہے. دیکھیں کسی چیز کا لحاظ نہیں رکھا جاتا, وہ سارا جسے کہتے ہیں نا ہم نے نظام, ہم نے وہ میزان کو پلٹ دیا. بچوں کے ٹائمنگ الگ ہوتے ہیں. اب آپ رات کے 12 بجے آپ کے چھوٹے بچے کو چینل پہ بٹھایا ہوا ہے, آپ کے چائلڈ لیبر میں آ رہا ہے. آپ اس کا اسکول کیا ہوتا ہے, وہ کب جاتا ہے, کب پڑھتا ہے, کیا کرتا ہے, آپ نے اس کا بچپنا اس سے لے لیا. وہ کہ میرے دوست ہیں سارے, ان کو کہتا بھی ہوں اللہ اللہ ان کی کیا مجبوری ہوتی ہوگی, مجبوری ہوتی, روزی لگی ہوئی ہے کہ یار اب کیا کریں. وہ جو ٹی آر پیز ہیں انہوں نے مروا دیا. وہ ہمارے ایک دوست ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیشہ یار خالد بھائی کیا کریں, ہمیں روٹی اور ریٹنگ نے مروا دیا.
ہمیں روٹی کمانی اور ریٹنگ لانی ہے. اور پھر جاب کرنا ہے, قمیض پھاڑیں ہم, ننگے ہو جائیں ہم, ناگن ڈانس شروع کر دیں ہم. ہمارا لیول تو یہ ہو گیا نا. آپ بالکل دیکھیے کہ ایک شخص موسمی عالم ہے, موسمی کمپیر ہے, موسمی, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک ذلت آمیز کام, تذلیل. مجھے تو بڑی شرم آئے کہ اگر ایسا کوئی کرے, اور دوسرے کے لیے مجھے برا محسوس ہوتا ہے کہ کسی شخص کو اگر اپنی طرف توجہ دلانے کے لیے اس کو اتنی بیماری ہو, جس کو کہتے ہیں کہ اٹینشن ڈیفیسٹ سنڈروم ہوتا ہے یہ, ٹھیک ہے نا, اے ڈی ایس, کہ میں اس کے لیے میں کچھ بھی کر جاؤں گا, میں اپنے آپ کو تماچے ماروں گا, میں اپنی ٹوپی اچھال دوں گا, میں کرتا پھاڑ لوں گا, میں منہ پہ اپنے آم مل لوں گا. مطلب یہ تو بیماریاں ہیں, ان کا تو علاج ہونا چاہیے. اس کا تو بہت سیریسلی اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے, اور ہمیں ایسی چیزوں پہ کو ڈسویٹ کرنا چاہیے. دیکھیں نا, یہی چیز اب آپ کے بچے آپ کے ساتھ بیٹھ کے ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں, آپ بھی دیکھ رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, کہکا مار رہے ہیں, تو وہ کہے گا تو بہت اچھی بات ہے, میں بھی ناگن ڈانس کر لوں گا. پھر آپ کیا بچائیں گے اس کو؟ اور ہم بگاڑتے ہیں. ہمارے گھر کوئی آتا ہے, بچے سے کہتے جاؤ بیٹا بولو میں نہیں ہوں, تو پہلا جھوٹ تو آپ نے سکھا دیا, تو پھر آپ کیا کہیں گے بچے سے کہ جھوٹ نہ بولو. تو یہ سدھار جو ہے بڑوں میں آنا ہے, ہمیں ٹھیک ہونا ہے تاکہ اولاد ٹھیک ہو جائے. بالکل صحیح سر. اچھا, پیرا ہو میرا پرسنل فیوریٹ اور ہم سب کا ہی فیوریٹ, بہت ہی سولفل سانگ ہے. تو یہ اتنا بڑا ہٹ رہا تھا, لیکن اس کے بعد آپ کا ہمیں میوزک کیوں نہیں مطلب ملا اس طرح سے جیسے پیرا ہو آیا تھا؟ اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ پیرا ہو کے بعد جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا, ایک دکان کھلتی ہے اور اس کے بعد پھر 100 دکانیں اس جیسی کھل جاتی ہیں. پاکستان میں صوفی سول میوزک کو ریوائیو کرنے والا سب سے پہلے میں ہوں. میں نے گانے کیے, لیکن چونکہ میں اپنے آپ کو ایک پیور آرٹسٹ سمجھتا ہوں, مجھے مارکیٹنگ نہیں آتی نا, میں اپنے آپ کو بیچتا نہیں ہوں. اور آپ ول بی سرپرائز کہ میں اپنے گانے کے نہ پیرا ہو کہ میں نے کبھی پیسے لیے, نہ میں کسی اور چیز کے میوزک کے میں وہ نہیں کرتا. مجھے لگتا ہے کہ میری سول چلی جائے گی. مجھے بڑا عجیب لگتا ہے. ٹیلی ویژن کے لیے میں نے گایا, میں نے ریوائیو کیا کافی سارے کاموں کو, کیونکہ میرے دھیان بچوں میں لگ گیا. میں نے بچوں کے لیے گانے بنانا شروع کر دیے. میں نے کہا یار یہ کراؤڈ میں جا کے 5000 لوگ بیٹھے ہیں, ان کے سامنے گانا کرنا, ہاتھ اٹھائیں, تالی بجائیں, ناچنا, وہ میرے وہ بس کی بات نہیں تھی, یا میرے مزاج کے مخالف تھی وہ بات. اسی لیے میں نے اس کو زیادہ وہ نہیں کیا, اس پہ کام نہیں کیا. سیکنڈلی جو گاتا ہوں ابھی بھی, گٹار میرے ساتھ ہوتا ہے, پرسنل چھوٹی محفلیں کرتا ہوں, اور فوک سانگس بھی کرتا ہوں, اور فوک میں زیادہ تر اس میں, لیکن زیادہ تر دھیان چونکہ میرا اس پہ لگا. پیرا ہو ایک صوفی سانگ تھا. میں نے پہلی دفعہ اس کا ریکارڈ سنا تھا سائیں اختر حسین کی آواز میں. بے انتہا ہمارے با کمال فنکار تھے, ان کے بیٹے سائیں خاور وہ بھی با کمال فنکار ہیں. ہمارے ملک میں بہت سارے, دنیا بھر کی طرح بہت سارے ان سنگ ہیروز ہیں, یعنی ایسے ہیروز ہیں جن کے بارے کوئی جانتا نہیں ہے, ذکر نہیں کرتا. لیکن چونکہ دیکھیں نا, ایک چیز کمرشلی ہٹ ہو جائے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اچھی ہے. وہ کمرشلی اچھی ہے بس ہو جاتی ہے. بہت بری چیزیں بھی ہٹ ہو جاتی ہیں, اس کا کوئی فارمولا نہیں ہوتا. سو میوزک کو میں نے ڈائیورٹ کر دیا بچوں کی طرف, ان کے لیے لکھا. ان کے لیے میں نے over 3000 سانگز ہیں میرے بچوں کے, چل رہے ہیں ابھی تک, نکالے جا رہا ہوں, کرتے جا رہا ہوں. بہت سارے لوگوں کے لیے لکھ کے میں نے دیے. تو میں بہت ایک موڈی سا آدمی ہوں. موڈ ہوگا, دل چاہے گا تو گاؤں گا, نہیں چاہے گا تو نہیں گاؤں گا. یہ سمجھ میں آپ لوگ. صحیح سے سر, میں پھر اب آ جاتی ہوں اپنے ہمارے جو لسٹرز ہیں انہوں نے جو آپ کے لیے سوال بھیجے. سب سے پہلے میرے پاس ہے امرجیت سنگھ کا سوال, اور انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ آپ سے پوچھا ہے کہ آپ کا میوزک اسٹائل کیا ہے, اور جب آپ کوئی شو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی ایسی چیز ہوتی ہے بنیادی جو کسی بھی ہوسٹ کو کامیاب کرتی ہے جب آپ ہوسٹ کرتے ہیں؟ امرجیت سنگھ, ست سری اکال جناب. میرے خاندان میں بتا دوں,
میرے سگے خالو سردار ہیں, سرداروں کا خاندان ہے, کھارا ہیں ہمارے خاندان میں. تو خیر اینی ویز ہیونگ سیڈ دیٹ, ہوسٹ کے لیے ضروری ہے نبض پکڑنا آڈینس کی, ان سے کنیکٹ کرنا کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں. کیا جب میں کبھی جیسے مثال کے طور پہ لائیو گاتا ہوں بیٹھ کے, تو مجھے نظر آ جاتا ہے ایک گانے کے بعد ہی کہ مزاج کہاں جا رہا ہے, اور پھر ان کے لیول پہ آ کے ان کو پھر مولڈ کر کے اپنے ساتھ لے کے چلنا. یہ کمال ہوتا ہے ایک ہوسٹ کا یا پرفارمر کا یا گانے والے کا. اور کیونکہ ہر شخص انڈیویجول ہے نا, ہر کوئی کشور نہیں ہوتا, ہر کوئی مکیش نہیں ہوتا, ہر کوئی مہدی حسن نہیں ہوتا, ہر کوئی مہوش نہیں ہوتا ہوسٹ, ہر کوئی خالد انور نہیں ہوتا. ہر آدمی کا اپنا سٹائل ہے. آپ کو کنیکشن بنانا ہے. اصل بات یہ, زندگی کا بھی اصول یہ ہے, انسان جو ہے لفظ وہ انس سے بنا ہے, کہ ہمیں انسیت پیدا کرنی ہے دوسرے شخص سے. جب تک میں کنیکٹ نہیں کر پاؤں گا, میں کامیاب آرٹسٹ نہیں بن پاتا. پھر میں سیکلوڈیڈ آئسولیشن میں چلا جاؤں گا, پھر میں ہی بناؤں گا, میں ہی سنوں گا, میں ہی اپنے آپ کو داد دے دوں گا. لیکن مجھے کنیکٹ کرنا ہے, میں اپروچبل ہوں, لوگ مجھے چھو سکیں, لوگوں کو لگے کہ یہ بول رہا ہے تو میری زبان بول رہا ہے. بہت ضروری. I hope I've answered your question. بالکل سر. وسیم تبسم صاحب ہیں, انہوں نے آپ سے سوال کیا ہوا ہے کہ آپ سنگر بھی ہیں, ماشاءاللہ ایکٹر بھی ہیں, آپ نے پروڈیوس بھی کیا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کے جو پولیٹیکل ایشوز ہیں اس کے اوپر بھی اکثر آپ کی جو ہے کچھ آپ کے سوشل میڈیا پہ ہم ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں. تو پاکستان کی سیاست کو اس وقت آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ایک چینج اوور ہے, ایک کروٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں حالات. اس کے اگینسٹ دیکھیں, سٹیٹس کو جب توڑا جاتا ہے نا کسی بھی طرح کا, مثال کے طور پہ بیٹھے بیٹھے ایک جسم بہت بھاری بھرکم ہو گیا ہے, عادت نہیں رہی ورزش کی, تو جب بھی وہ اٹھنا چاہے گا تو تھوڑی دقت تو ہوگی, جوڑ بند بولیں گے, آوازیں آئیں گی, ایک ایک ہڈی چیخ پکار کہے گی کہ بھائی رہنے دو, مت ہلاؤ ہمیں. لیکن آپ کو وہ کرنا پڑے گا. اور ہر شخص کو پولیٹیکل ہونا پڑتا ہے, آپ کو بھی ہونا پڑے گا. جو سن رہے ہیں مجھے, آپ سب کو ایک جسے کہتے ہیں نا کہ نان بائسڈ ویو رکھنا ہے. آپ حق کی پہچان کر لیں تو کون حق پہ ہے وہ سمجھ آ جائے گا. لوگوں سے آپ نہ, ہم جو شخصی وہ کرتے ہیں نا کہ جی بھٹو ہے تو نواز زندہ باد ہے, تو جی الطاف ہے, تو جی عمران ہے, تو جی فلانا ہے, یہ ہمیں نہیں کرنا. ہمیں رائٹ کیا ہے, جسٹ اسٹینڈ بائی واٹ از رائٹ. جو میرا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے, لیکن میں بہت پولیٹیکلی اویئر انسان ہوں, اور جو بھی سیاسی جماعت میرے ملک کی جماعت ہے, میرے بھائی ہیں سارے, میری بہنیں ہیں ساری, جو صحیح کرتا ہے میں اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہوں. چاہے پیپلز پارٹی ہو, چاہے نون لیگ ہو, چاہے ایم کیو ایم ہو, چاہے جماعت اسلامی ہو, چاہے پی ٹی آئی, آپ صحیح کام کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو ایسا ہونا پڑے گا کہ جو صحیح ہے وہاں ہو جائے. انڈیویجولس کیا ہوتے ہیں, لوگ آتے ہیں, لوگ جاتے ہیں, ارے مرنے والے کو مرنے دو. آپ ڈونٹ لیٹ ڈیڈ پیپل ڈکٹیٹ دیئر ٹرمز ٹو یو. وہ ہو گیا. ہم سب انسان ہیں, ہم سب میں کوتاہیاں ہیں, ہم سب میں کمزوریاں ہیں. ماضی سے نکل آئیں, آگے دیکھیں. آپ نے اپنی اولاد کو پیچھے نہیں لے کے جانا, آگے لے کے جانا ہے نا. تو کم از کم جو بیسکس ہیں, دیکھیں اوپر پرائم منسٹر کوئی بھی آ جائے, لال بتی پہ آپ کو مجھے رکنا ہے, کوڑا کرکٹ زمین پہ مجھے آپ کو نہیں پھینکنا ہے, جھوٹ مجھے آپ کو نہیں بولنا ہے, کم تولنا مجھے آپ کو نہیں ہے, ایمانداری مجھے آپ کو دکھانی. اس کا پرائم منسٹر سے کیا تعلق ہے, اس کا کسی پولیٹیکل پارٹی سے کیا تعلق ہے, اس کا کسی دین مذہب سے کیا تعلق ہے. ذاتی طور پہ مجھے اپنی جگہ ٹھیک ہونا ہے. میں اپنے گھر کو صاف کروں, اپنے گھر کے باہر کی سڑک کو صاف کروں, ایک گملہ باہر رکھ دوں, اس کو پانی دوں, میرا پڑوسی بھی یہ کرے, اس کا پڑوسی بھی یہ کرے, تو ہمارا محلہ صاف ہو جائے گا. محلہ صاف ہوگا, شہر صاف ہو جائے گا, شہر صاف ہوگا, ملک صاف ہو جائے گا. لال بتی پہ تو مجھے آپ کو رکنا ہے نا, ہم ہی نہیں رک رہے. اس کا بھٹو سے, نواب سے, الطاف سے, مولانا سے, عمران سے کوئی تعلق نہیں پیارے بھائی.
یہ تو جو یہ کہتا ہے کہ میں پولیٹیکل آدمی نہیں ہوں تو وہ آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی غیر آدمی کو اپنے اوپر سوار کیے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ اس کو یعنی آپ نے اس کو اختیار دے دیا کہ تم جو چاہے میرے ساتھ کرو, کیونکہ میں تو نان پولیٹیکل ہوں, میں تو سنگر ہوں یار, میرا کیا تعلق ہے سیاست ہے. آپ کیوں نہیں, آپ کیا شہری نہیں ہے پاکستان میں؟ ہونا چاہیے آپ کا تعلق. صحیح بات ہے سر. اچھا, آفتاب شاہد صاحب, ان کا تعلق ہے انڈیا سے, انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ کس سنگر کو اپنا رول ماڈل مانتے ہیں آپ؟ بھائی ہم جب بڑے ہوئے ہمیں تو ٹو بی ویری آنیسٹ مجھے ذاتی طور پہ کشور کمار کی جو ویریشنز ہیں, ویرائٹی ہے, بے انتہا پسند ہے. رفیع صاحب نے بھی, میں اس چونکہ وہ ایرا میرا تھا نا, تین دیکھیں ڈسٹنکٹ, محمد رفیع, کشور کمار, مکیش, سب کا اپنا اپنا اسٹائل تھا. اور پاکستان میں احمد رشدی کو بہت بڑا سنگر مانتا ہوں کہ احمد رشدی کے اندر جو ایکسپریشن تھا وہ ہمارے کسی سنگر میں نہیں. اور مہدی حسن خان صاحب غزل کی کنگ ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں. صحیح سر. سر رشان خان کا سوال ہے آپ سے کہ سب سے پہلے تو آپ کو السلام علیکم اور خوش آمدید. اور ایکٹنگ میں کوئی ایسا رول کبھی آپ کو ملا ہو جو بہت مشکل آپ کو لگا ہو اس پہ اداکاری کرنا؟ اور دوسرا سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ بہت دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو کے ذریعے بہت بہترین جواب دیتے ہیں جو خاص طور پہ انہیں بہت پسند آتا ہے. تو جب آپ اس طرح کی ویڈیوز بناتے ہیں اس کے اوپر کامنٹس بھی آتے ہیں ذرا تھوڑے, تو مطلب کچھ دل کو کچھ ہوتا ہے, دل دکھتا ہے, یا پھر آپ ان کو اگنور کر دیتے ہیں؟ یہ دو سوال ہیں. نہیں, اگنور کرتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. اچھا, اداکاری میں یہ ہے کہ میں نے تھیٹر جو کیا ہے, کیونکہ تھیٹر ایک ڈائریکٹ اس کا وہ میرا پہلا عشق ہے اور شاید آخری عشق ہے. ٹیلی ویژن میرے لیے چیلنجنگ نہیں ہے, کیونکہ اگر ہمارے سننے والوں میں سے کوئی تھیٹر کا شخص ہے اس کو معلوم ہوگا کہ تھیٹر کرنا کیا ہوتا ہے, اور سامنے ایک لائیو آڈینس کو ریاکٹ کرنا. اس میں ہمارا ایک گرپس کا پلے تھا, ریل پیل کا کھیل, جس میں میرے 7-8 ڈفرنٹ کیریکٹرز تھے. وہ میرے لیے بہت چیلنجنگ تھا اور بہت میں نے انجوائے کیا تھا وہ کرنے کے لیے. اور میوزیکل تھا, اس کے گانے بھی بنائے تھے, میوزک بھی تھی. وہ گرپس کا پلے مطلب ایک وہ جرمن پلے تھا, اسٹاکر لاک اینڈ ملی پلی. اس کا اردو اڈیپٹیشن ہمارے بہت زبردست دوست ہیں, لکھتے ہیں, اور جیو کے پریزیڈنٹ ہیں عمران اسلم صاحب, انہوں نے وہ کیا تھا. از اے مارولس رائٹر, گریٹ فرینڈ, اور اس کی ساری میوزک گانے میں نے کیے. تو وہ میرے لیے بڑا یادگار ڈرامہ ہے تھیٹر کے لیے. ٹیلی ویژن پہ میرا جو اچھا رول تھا وہ اوائل میں سائرہ کاظمی کا ایک تھا, نور اللہ شاہ نے لکھا تھا تپش کے نام سے, کہ جب مارشل لا آتا ہے کیا ہوتا ہے. بے نظیر صاحبہ کا پہلی گورنمنٹ تھی, اس وقت یہ ڈرامہ ہوا تھا. تو وہ اس میں جمال شاہ, میں, روبینہ اشرف, یہ ہمارا ٹرائنگل جیسا بنا تھا, اور بڑا اچھا ڈرامہ تھا. اس میں رول بھی مجھے اچھا لگا تھا, اور اس زمانے کے لوگ ابھی تک مجھے اس رول سے پہچانتے ہیں. جہاں تک یہ میرے کمنٹس کی بات ہے, میں اپنی جو رائے دیتا ہوں, ہاں ہر شخص کو رائے رکھنے کا حق ہے, اور میں ہر شخص کے اس حق کو اپنی جان دے کے اس کا حق دلانے کی کوشش کرتا ہوں. میں بالکل اس لیے اپنی رائے نہیں دیتا کہ آپ مجھ سے اتفاق کریں, آپ بالکل نہ کریں, تو آپ کا رائٹ ہے. میری رائے رکھنا میرا رائٹ ہے, اور میں آپ کے اس رائٹ کو ڈیفینڈ کرتا ہوں. آپ لیکن ایک چیز میں ضرور کرتا ہوں, کیونکہ میں خود بہت محتاط ہوتا ہوں کہ کوئی ایسی بد زبانی نہ ہو جائے, اخلاق سے گری گفتگو نہ ہو. اگر کوئی ایسی کبھی ایک آدھ کمنٹ آ جاتا ہے ہزاروں میں, تو میں اس کا جواب بھی نہیں دیتا, اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور بلاک کر دیتا ہوں. آپ ڈیبیٹ کریں, آپ گندی زبان استعمال کریں, بالکل آپ عزت احترام سے بات کریں. میرا صرف یہ مقصد ہے. صحیح بات ہے سر. سر نمبر وہی تھے, وہی سوال کیا تھا جس کا بھی آپ نے جواب دیا ہے کہ سب سے پسندیدہ آپ کا کام کون سا ہے. انہوں نے آپ کی بہت آپ کے لیے نیک تمنائیں دی ہیں. غفور آفریدی نے بھی آپ کو کہا ہے ہمارے لیجنڈ ایکٹر خالد ادم صاحب کو قدر ریڈیو پہ سب سے پہلے ویلکم. اور انہوں نے کہا کہ آپ نے اتنا کام کیا ہے, ایکٹنگ سنگنگ دونوں میں بہت ماشاءاللہ سے آپ کا کمال ہے. آپ کی آواز بھی بہت پیاری ہے, اور آپ کی صحت ماشاءاللہ سے بہت اچھی ہے, تو اس کا کوئی راز؟ خوش رہیں, خوش رہیں. میں زیادہ تر وقت بچوں کے ساتھ گزارتا ہوں نا, فیملی کے ساتھ. میں فیملی مین, الحمدللہ. اللہ کا بڑا احسان ہے رب العالمین کا. اللہ پاک میرے والدین کی مغفرت کرے, انہوں نے بڑی اچھی تربیت کی, انہوں نے مجھے محبت دی. میرے بہن بھائی بڑے میرے اتنے پیار کرنے والے, میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کتنی محبت مجھے ملی ہے.
تو جو میرے اندر گیا ہے تو وہی باہر نکلے گا, اور تو کچھ نکل نہیں سکتا. میرے بڑوں نے کبھی میرے اندر بغض نہیں ڈالا, کوئی جہالت نہیں ڈالی, کوئی نفرت نہیں ڈالی, سوائے پیار کے. تو وہ میں نکالتا رہتا ہوں, بس وہی ملتا رہتا ہے. اور یہ بھی آپ بھی یہی کریں. آپ چاہتے ہیں آپ کا بڑھاپا اچھا ہو تو اپنی اولاد کو پیار محبت سے بھر دیں, تاکہ آپ کو, اور اپنے بزرگوں کا احترام لازمی کریں. دیکھیں, یو مسٹ لیڈ بائی ایگزامپل, الفاظ نہیں. ایک دفعہ کسی نے جناب رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں تبلیغ کرنے جا رہا ہوں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہت اچھی بات ہے, لیکن الفاظ کم سے کم استعمال کرنا ہے. آپ کا کیریکٹر ایسا ہو جائے کہ لوگ کہیں کہ ارے بھائی ہمیں تو مہوش جیسا بننا ہے. مہوش کون ہے آپ, کیا دین ہے آپ کا, کس کو فالو کرتی ہیں, ارے ہم بھی یہی بنیں گے. تو پھر تو بات ہے. بولنا کیا, بولتا تو طوطا بھی ہے, کلمہ طوطا بھی پڑھتا ہے, ہم نے سنا ہے, نمازیں پڑھ لیتا ہے, قرآن پڑھ لیتا ہے, اس سے کیا ہوتا ہے. صحیح بات ہے. یہ بالکل میں اس چیز کو کہنا بھی چاہوں گی, میں نے آپ کے جتنے بھی انٹرویوز دیکھے ہیں اور آپ کی جو سوشل میڈیا پہ پوسٹ ہوتی ہیں اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے آپ ماشاءاللہ اپنی اولاد سے بہت محبت کرتے ہیں, جو نظر آتی ہے. آپ اپنے پیرنٹس کے لیے جس طرح سے ہمیشہ بات کرتے ہیں تو اس کو میں خود بہت پرسنلی ایڈمائر کرتی ہوں. تو واقعی یہ وہ چیزیں جو ہمیں سیکھنی چاہیے, اور اس کے لیے سر بالکل بالکل صحیح بات ہے. نہیں, یہ ہمارے بزرگوں نے سکھائی نا, اب ہمارا کام ہے ہم اسی کو آگے بڑھائیں نا, ہم کچھ اور کیوں ڈال دیں ہم. اور میں ایک چیز اور بتا دوں آپ کو پیاری بیٹی, کہ ہر عمر کا ایک اپنا لطف ہے. ٹھیک ہے, اچھا کرتے ہیں لوگ, جو میں بالکل کے خلاف نہیں ہوں کہ آپ نے بال سیاہ کیوں کر لیے, خلاف, بہت اچھی بات ہے, کریں آپ کا جو من کرتا ہے. لیکن یہ کہنا, لوگ کہتے ہیں نا کہ کوئی تصویر جوانی کی کوئی لگاتا ہے پھر لکھتا ہے کبھی ہم خوبصورت تھے, ارے ہم اب بھی خوبصورت ہیں. وہ خوبصورتی اور تھی. دیکھیں, ایک چھوٹا پودا تھا, وہ خوبصورت تھا, وہ بڑا درخت بنا, وہ خوبصورت تھا, اس میں پھول آیا, وہ خوبصورت تھا, اس پھول سے پھل آیا, وہ خوبصورت تھا, اس پھل کو ہم نے کھایا, وہ خوبصورت تھا, اس پھل سے بیج نکلا, وہ خوبصورت تھا, اس بیج سے ایک اور پودا ہم نے اگایا, وہ خوبصورت تھا. تو خوبصورتی تو بدستور ہے, چلتی رہتی ہے. محبت بدستور ہے. آپ دیکھیں, ہم پیار کرنے کا وقت نہیں ہے, آپ نفرت کیے بیٹھیں گے. آپ کس بات پہ, سیاسی اختلاف, وہ کیا ہوتا ہے, ارے یہ بھی کچھ چیز ہے, حد ہو گئی بھائی. بہت بہت بالکل, بھٹو زندہ باد, نواز زندہ, بالکل جیے بھائی, ہم کب کہہ رہے ہیں, لیکن آپ بالکل آپ خوش رہیں یار. اس بات پہ آپ مجھ سے لڑ بیٹھے کہ میں آپ کا سیاسی پارٹی کا نہیں, یہ کوئی بات ہے بھلا, کوئی بات نہیں. اس کو ذرا غور سے دیکھیے, یہ اس قدر نہ کہتے تھے غیر اہم چیزیں ہیں. محبت, مجھے آپ سے محبت ہے یار, آپ میری نسل کے ہیں, آپ آدم کی اولاد ہیں. میرے اور آپ کے ماں باپ ایک ہی, تو حالات نے مجھے ایک مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا. میں مسلمان ہوں کہ میرا کیا اس میں کام ہے بھائی, میں نے تو کوئی تیر نہیں مارا. آپ عیسائی کے گھر پیدا, عیسائی ہو گئے. مطلب میرا مسلمان ہونے میں میرا کیا کام ہے, کوئی بھی نہیں ہے. پیدا اپنی مرضی سے نہیں ہوا, پلا اپنی مرضی سے, نام میری مرضی کا نہیں ہے. مطلب میں نے اپنی مرضی سے کیا کی, کچھ بھی نہیں کیا. اذان دے دی, شکر اللہ کا, اللہ کا احسان کہ اس نے میرے کان میں اپنا نام کہلوا دیا میرے باپ سے. شکر اس کا پروردگار کا کہ میری ماں کی لوریاں میرے کانوں میں پڑی, اس کی قرت میرے کان میں پڑی, شکر پروردگار کا. اور the same goes for bhajans and آپ کی گیتا, آپ کی بائبل, آپ یہ تمام آپ پڑھیں. آپ کا دین, کسی کا دین بھی آپ کو برا انسان بننے کا تو کہتا ہی نہیں ہے. تو پھر یہ برائیاں کیوں آ رہی ہیں, نفرت کیوں آ گئی, اس لیے کیوں ہندو مسلمان کو مارتا ہے, کیوں مسلمان عیسائی کو مارتا ہے, کیوں عیسائی یہودی کو مار رہا ہے, کیوں یہودی مسلمانوں کو, کیا ہے یہ, کس دین میں ہے بھائی, مجھے یہ بتا دے. کوئی بڑے بڑے علماء ہوں گے, آپ کو سن بھی رہے ہوں گے, وہ بتا دیں. اور اگر آپ علماء ہیں, آپ امام مسجد ہیں, آپ کیا تبلیغ کر رہے ہیں, محبت کیوں نہیں تبلیغ کر رہے. پروردگار اپنا انٹروڈکشن کراتا ہے, تعارف وہ کہتا ہے نام سے اللہ کے جو رحمان اور رحیم ہے. وہ تو قہار اور جبار بھی کہہ سکتا تھا, مجال تھی کہ ہم منع کر دیتے. وہ پسند کرتا ہے اس صفت کو. دیکھیں نا, آپ
آپ اپنا تعارف کیا کرائیں گی کہ میں ریڈیو قطر سے میرے لیے جس چیز پہ آپ فخر کریں گی آپ اپنا وہ تعارف کرائیں گے نا. بالکل. اللہ کو فخر ہے اپنے رحمان اور رحیم ہونے پہ. بے شک. تو آپ کمال رحمان اور رحیم کے پیرو ہو کے اس کو ماننے والے ہو کہ آپ نفرتیں کیسے کر رہے ہیں, بغض کیسے پالا ہوا ہے, آپ دوسرے کو ہیٹ کیسے کر رہے ہیں, دوسرا دشمن کیسا ہے آپ کا بھائی, کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ نہیں مانتا ایک اس اصول کو, اس لیے آپ دشمن مان رہے ہیں کہ آپ ایک الگ سیٹ آف گناہ کرتے ہیں اور اس کے ایک الگ سیٹ آف گناہ ہے. ہم انسان ہیں, گناہ گار سب ہیں. میرے گناہ کچھ اور ہیں, آپ کے گناہ کچھ اور ہیں. کوئی بیچارہ جو ظاہری گناہ کر رہا ہے, ایک میں پوشیدہ گناہ کر رہا ہوں. میں بھی گناہ گار ہوں, میں بھی گناہ کرتا ہوں. نماز مجھ سے بھی قضا ہو جاتی ہے, چرچ آپ بھی نہیں جاتے ہوں گے, بدتمیزی میں بھی کر جاتا ہوں گا, دل میں بغض میں نے بھی رکھا ہوگا, نظر اٹھا کے کسی نامحرم کو میں بھی دیکھ لیتا ہوں گا, آپ بھی دیکھ لیتے. کوئی کمی ہم نے کوئی فرق نہیں. انسان ہر دور کا, ہر وقت کا, ہر نسل کا, ہر دین کا ایک ہی. تمہارے اپنے سیٹ آف رائٹس ہیں, میرے اپنے سیٹ. تو آئے نا, قرآن تو خود کہتا ہے, اللہ خود کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو آؤ ہم اس بارے بات کریں تو ہم نے مشترک ہیں. مشترک یہ کہ ہم سب کا ایک رب ہے, اچھائی ہونی چاہیے, برائی نہیں ہونی چاہیے, جھوٹ نہیں ہونا چاہیے, کم مت بولو, ظلم مت کرو. اولادیں سب کی سانجھی ہیں. دنیا میں کیا ظلم ہو رہا ہے دیکھیے نا, کس بات پہ, دین پہ کا نام لے کے آپ لوگوں کو مار رہے ہیں. زندہ نہیں چھوڑے گا وہ, آپ اس پہ پکڑے گا آپ. بالکل سر, صحیح بات ہے, بالکل صحیح. سر آخری سیگمنٹ ہے میرا, جس میں آپ نے ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت, بہت بھرپور زندگی گزاری ہے, اور آپ کی آنے والی زندگی کے لیے بھی ہماری بہت نیک تمنائیں. یہ سیگمنٹ جو ہے دل چاہتا ہے میرا پروگرام ہے, اور دل چاہتا کے نام سے ہے کہ اس میں کچھ ایسی خواہشات جو نامکمل رہ گئی ہو یا جو آپ چاہتے ہیں اپنی زندگی سے. تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی سر کہ اگر دوبارہ سے اپنا کریئر شروع کرنے کا آپ کو موقع ملے تو اس بار آپ کا کیا دل چاہتا ہے کہ اس میں کیا چینج ہو, کچھ مختلف دیکھنا چاہتے ہیں کیا اسے؟ نہیں, مختلف نہیں دیکھنا چاہوں گا. دل ہاں یہ ضرور چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تھوڑی سی اور مہلت دے دیتا میرے والدین کو, کہ میرے سب کے رہتے ہوئے میں ان کی اور خدمت تھوڑی کر لیتا, ان سے پوچھ لیتا, ان سے باتیں کر لیتا, ان کے پاس بیٹھ جاتا. کیونکہ جو وقت ماں باپ کے ساتھ گزارا جاتا ہے, میرا ایمان کہتا ہے کہ وہ میری زندگی سے مائنس ہو جاتا ہے, مطلب وہ اللہ عمر میں بڑھا دیتا ہے. ان کی دعائیں لیتا, اپنے بڑوں کے ساتھ رہتا, ایک بڑا سا گھر بناتا جس میں 6 الگ الگ یونٹ, ہم 6 بہن بھائی ہیں نا, اور اس میں ایک بڑا گھر میرے ماں باپ کا ہوتا اور ہم 6 بہن بھائیوں کا الگ الگ ہوتا. بیچ میں ایک بڑا سا صحن ہوتا, ہم اپنے گھروں سے نکل کے بیچ میں آتے, والدین کا تخت سجتا, وہ وہاں بیٹھتے, ہم ان کی خدمت کرتے, ہم ان سے پیار محبت کرتے, بہن بھائی آپس میں ملتے, ملے شکوے بھی کرتے, لڑتے جھگڑتے بھی, کیا ہو گیا, انسان ہے, لڑتے ہیں, کراتے ہیں برتن, لیکن پھر ہم سب پیار محبت سے گلے مل کے, ایک دوسرے کو منہ چوم کے, ماں باپ کی دعا لے کے اپنے اپنے گھروں کو جاتے. پھر ہم صبح سے وہی دن کرتے. یہ ہوتا ہے کہ بہت حالات جیسے ہو گئے تھے. دوسری بات, میرا دل یہ ضرور کرتا ہے کہ اب جو میں نے کام شروع کیا ہے کہ سیپ کے پلیٹ فارم سے میں جو اسٹریٹ چلڈرن ہیں, جو گلیوں میں سڑکوں پہ بچے بیٹھے, میرا ارادہ ہے کہ ان کے لیے میں ایسے کچھ ادارہ بنا جاؤں کہ ان کو دن کم از کم پورا دن جو ہے ان کو تعلیم تربیت دے کے, ان کو مختلف ایک وقت ان کو کھانا کھلا کے, چائے پانی پلا کے, اور ان کو ہنر سکھا کے کر دیا. تو میں چاہتا ہوں کہ مجھے کاش میں نے جلدی شروع کیا ہوتا, اور اگر مجھے وقت ملے گا تو میں اس کو بہت ارلی ایج میں شروع کر دوں گا, اب شروع کرنے کے بجائے. اور بس تعلیم, علم علم علم, یہی رستہ ہے. تعلیم کو عام کرنا ہے. دیکھیں ہم جب چھوٹے تھے نا بیٹا, تو ہمارے سب کی جو ہمارا جو نصاب تھا نا بڑا اچھا تھا. ہم نے تمام اچھی باتیں گھر میں تو سیکھی اور بہت بہترین علم سیکھا. باہر سے کتابیں نہیں آتی تھیں ہماری کہ وہ کتابیں لو تو یہ, ہم یہیں پڑھتے تھے. ہمارے سب کے ایک ہی اسکول تھے. میں جمشید روڈ پہ
گرین ووڈ سیکنڈری اسکول کا پڑھا ہوا ہوں. الحمدللہ تعلیم بہت اچھی ہماری تھی. میرے سب بہن بھائی وہاں کے پڑھے ہوئے ہیں. ہم سب جو بھی وہاں کا فارغ تحصیل ہے وہ ڈاکٹر, انجینئر, ماسٹر سب اس نے ایسا کیا ہوا. تو وہ جو چیزیں ہیں نا, اب جو اور اس کے اوپر کام کرنا ہے ایکوالٹی پہ کہ ہم ایک ہیں, ایک ہی طرح کے ہیں, ہمیں ایک جیسا رہنا ہے. بس یہی کروں گا, پیار محبت بانٹوں گا اور بانٹوں گا اور بانٹوں گا اور بانٹوں گا. میرا آپ سے اگلا سوال یہی تھا کہ آپ نے بچوں کے لیے اتنا کام کیا, تو آپ نے اسی سوال کے ساتھ, کیونکہ آپ کے دل کے اتنا قریب ہے یہ موضوع, کہ آپ نے اس کے ساتھ اس کا بھی جواب مجھے دے دیا کہ آپ بچوں کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں. تھینک یو سو مچ سر. اور وہی کہ ہماری بیسٹ وشز ہیں, دعائیں ہیں آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کام میں بھی آپ کو اسی طرح سے کامیاب کرے. اچھا سر, ماشاء اللہ سے اتنا آپ ٹیلی ویژن پہ آپ نے کام کیا ہے, تو کوئی ایسا کردار جو اب تک آپ نے نہ کیا ہو اور وہ آپ کرنے کا آپ کا دل چاہتا ہو, یا کوئی ایسا پرفارمر, کوئی ایسا ایکٹر جس کے ساتھ آپ کی بڑی خواہش ہو کہ کاش میں اس کے ساتھ پرفارم کرتا؟ اب وہ رہے نہیں, اللہ بخشے. ہمارے بہت بہت اچھے اداکار تھے وحید مراد صاحب. میں نے بچپن میں ان کو دیکھا تھا کیونکہ ہمارے پڑوس میں رہتے تھے وہ. میری عمر ہوگی 9-10 سال ہوگی, تو وہاں کے وہ گھر سے نکل رہے ہیں, تو میں نے سائیکل پکڑی اور میں بھاگا پیچھے ان کو دیکھنے کے لیے. تو میری سائیکل ان کی گاڑی سے ٹکرا گئی, تو انہوں نے, میں نیچے گرا تو انہوں نے وہ روکا, شیشہ کھولا, مجھے دیکھا اور انہوں نے کہا بیٹا بری بات ہے, ایسا نہیں کرتے. تو میں تو سمجھے کہ میں اپنی چوٹ ووٹ کو بھول گیا. مجھے ارے وحید مراد مجھ سے بات کر رہا ہے, وحید مراد نے. تو وہ بہت اچھے آرٹسٹ تھے. وہ ہیں کیونکہ جب تک کہتے ہیں مین نیور ڈائز انلیس ہی از فارگاٹن, جب تک ہم ان لوگوں کو یاد رکھیں گے وہ زندہ رہیں گے. ہمیں اپنے اسلاف کو یاد رکھنا ہے, ہمیں اپنے بزرگوں کی یاد دہانی بار بار اپنی, آپ کے ریڈیو کے ذریعے ہم اپنے آرٹسٹوں, دنیا ہے, دنیا چھوٹی ہو گئی ہے, ایسا گلوبل ولیج. ضروری نہیں ہے پاکستان کو, افریقہ کا بھی ہو, ہندوستان کا بھی ہو, جو اچھا ہے وہ ہر جگہ اچھا ہے نا, اس کا ذکر ضرور کریں اور اللہ کو یاد رکھیں. میری آپ سے یہ درخواست ہے. بس یہ دماغ میں دیکھیں, کسی دکان میں ہوتا ہے نا, لکھا ہوتا ہے آئی آف دا کیمرا از واچنگ یو. آپ ان کیمرہ سے تو ڈر جاتے ہیں, آپ کچھ نہیں کرتے. وہ جو 24 گھنٹے دیکھ رہا ہے آپ کو, اس سے آپ نہیں ڈرتے, وہ بھی تو دیکھ رہا ہے نا. آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ وہ دیکھ رہا ہے یار, اور جو دیکھ رہا ہے, کیونکہ وہی جو گواہ ہے وہی وکیل بھی ہے اور وہی جج بھی ہے. صحیح بات ہے, اس کے سامنے جانا ہے اور وہ سامنے رکھ دے گا. تو بس سر کوئی کردار جو کرنا چاہتے ہو, کوئی ایسا کردار میں یہ کرنا چاہوں گا, میں ایک مجھے مرزا غالب بندر روڈ میں نے دیکھا تھا نا, سبحانی بھائی یونس بہت با کمال انسان سے میری ملاقات بھی رہی ہے. محمود علی صاحب میں کرنا چاہوں گا, تعلیم بالغان کا کوئی کردار. میں کرنا چاہوں گا مرزا غالب بندر روڈ کا کوئی کردار. میں میرا نام منگو کرنا چاہوں گا. میں خدا کی بستی میں کوئی کردار کرنا چاہوں گا. شاید میرے وزن کے ساتھ ڈاکٹر موٹو کا رول کر لوں. لیکن وہ کمال لوگ تھے, وہ بڑے پیارے لوگ تھے. میں آپ کو بتاؤں قاضی صاحب, یہ سب لوگ ایسے منکسر المزاج لوگ تھے, صحیح معنوں میں یہ پھلدار درخت تھے, جھکے ہوئے ایسے رہتے. کوئی ان میں اتنا میں نے ان سے سیکھا, اخلاقیات ان سے سیکھا. اداکاری تو میں کیا سیکھوں گا, انہوں نے اخلاقیات سکھا دی. ایسے باکمال لو, اللہ تعالیٰ جو ان میں زندہ ہیں, اللہ پروردگار ان کو اپنی امان میں رکھے, اور جو ہم میں نہیں رہے اللہ ان کے درجات بلند کرے. بہت باکمال لوگ. میں آپ کو حقیقت بتاؤں, ایسے لوگ ہیں نہیں. طلعت حسین صاحب کمال آدمی ہیں, ایسے کمال کے آدمی میں آپ کو بتا نہیں سکتا. واقعی خاندانی لوگ ہیں کہ آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے کہ واہ یار یہ ہے پھلدار درخت. اور باقی اکڑے اکڑے بیچارے سوکھے ہوئے, اللہ ان پہ پھل لگائے تاکہ وہ چھپ جائیں ذرا. صحیح بات ہے سر. سر آپ کے ماشاءاللہ سے دونوں بیٹے اس وقت اسی فیلڈ سنگنگ میں ہیں, تو ان کے لیے کیا آپ کا دل ہے اور کیا آپ ان کو کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں وہ اللہ دنیا ان کو ان کے کام کی وجہ سے جانے, لیکن ان کی نیکی کی وجہ سے جانے. میں آپ کو بتاؤں, جب میں بڑا ہو رہا تھا, میرے دل میں ایک ہی ابھی بھی ہے کہ میری وجہ سے میرے والدین شرمندہ نہ ہو کبھی بھی.
میرے بچے بہت پیارے ہیں, دونوں بیٹے میرے بہت تابع دار ہیں. میری بیگم بہت اچھی ہیں, میری بیوی نے میرے بچوں کی بہت اچھی تربیت کی ہے اور بہت اچھے اخلاق والے ہیں. تو میرا ان کے لیے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے ایمان میں رکھے, دین اور دنیا کی کامیابیاں عطا کرے, اچھے انسان بن جائیں تو اچھے فنکار بھی خود بن جائیں. تو ایسی بات انشاءاللہ. سر یہاں قطر میں رہنے والے جتنے بھی آپ کے فینس ہیں ان کے لیے کوئی میسج, اور میں چاہوں گی کہ اگر وہ میسج, کیونکہ ہمارے ساتھ سنگر موجود ہیں, میوزیشین موجود ہیں, تو اگر وہ میسج کچھ گانے کی صورت میں ہو تو. 100 برس کی زندگی میں ایک پل تو اگر کر لے کوئی اچھا عمل, واہ, تجھ کو دنیا میں ملے گا اس کا پھل. آج جو کچھ بوئے گا کاٹے گا کل. بہت خوب. 100 برس کی غم کو سینے سے لگانا سیکھ لے, غیر کو اپنا بنانا سیکھ لے, درد سہ کر مسکرانا سیکھ لے. تو سدا انسانیت کی راہ چل, آج جو کچھ بوئے گا کاٹے گا کل. یہ ہے میرا زبردست پیغام. زبردست زبردست. اور یہ اتنے میں بڑے آپ کو بتاؤں, انٹرویوز لیے ہیں جی سر. میں بس ایک جملہ کہنا چاہوں گی, اس میں اتنے ایک بہت انٹرویوز. بڑی, میں اس سے گانے کا بتاؤں, اللہ بخشے ہمارے سب سے بڑے ہیرو پاکستان کا, دنیا کا, عبدالستار ایدھی صاحب کے ساتھ یہ میں بیٹھ کے گاتا تھا. میری شاید ریکارڈنگ بھی ایک ہے, اور وہ کمال آدمی. ویسے بن جاؤ یار, بس آپ کچھ کہہ رہی ہیں. جی سر, میں کہہ رہی تھی میں نے اتنے انٹرویوز لیے ہیں, آخر میں یہ سوال میرا ہر کسی سے ہوتا ہے کہ یہاں موجود رہنے والوں کے لیے کوئی میسج. جتنا خوبصورت میسج آپ نے دیا ہے, اتنا اس سے پہلے مجھے کبھی نہیں ملا. اللہ بہت تعالیٰ خوبصورت بس اس کو ان تک پہنچائے. اللہ آپ کو اپنے ایمان میں رکھے بیٹا, جیتے رہیے, اپنی اولاد کے سروں پہ آپ کا سایہ رہے. تمام دنیا, ہم سب ایک ہیں, میں بار بار کہہ رہا ہوں, دنیا چھوٹی ہو گئی ہے, ہم سب ایک ہیں. ہمارے دین, مذہب, نسلیں صرف اس لیے الگ ہیں کہ ہم الگ الگ گھروں میں پیدا ہوئے ہیں. ہم ایک آدم کی اولاد ہیں. اسی گانے کو آپ ڈھونڈ کے نا, میں آپ کو لنک بھیجوں گا, اپنے ریڈیو پہ چلائیے گا. بالکل سر, بالکل مہدی حسن خان صاحب کا بہت اچھا گیت ہے یہ, بالکل ٹھیک ہے نا. بہت بہت شکریہ شکریہ سر. مہوش آپ تھینک کا. یو سو مچ, بہت زیادہ شکریہ. مجھے آپ سے بات کر کے آج بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملا ہے. اور وہ والی چیز ہوتی ہے نا کہ میں بچپن سے آپ کو دیکھ رہی تھی, آپ کے ڈرامے, اور مطلب آپ کی کامیڈی, آپ کی سنگنگ, سب کچھ تو میرے لیے مطلب آج فین مومنٹ ہے. میں مطلب بہت خوشی فیل کر رہی ہوں کہ میں نے آج آپ سے بات کی. جیتے رہو بیٹا, اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امان میں رکھے, اور تمام سننے والوں کی اللہ تمام جائز مرادیں پوری کرے, اپنے امان میں رکھے, صحت اور ایمان کے ساتھ زندہ رکھے. میری طرف سے سلام سر. تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ سر. بہت خیال رکھیے گا اپنا, بہت ساری نیک بس آپ خواہشات. جب یہ جائے گا نا, مجھے اس کا لنک بھیج دیجیے گا, پھر ہم بالکل سنیں گے اس کو. بالکل سر, تھینک یو. بالکل سر. تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ. تھینک یو. اللہ حافظ.